Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Today we will learn in detail about multilingualism. So let's start. First of all हम देखेंगे कि what is multilingualism, then what are the forms of multilingualism, causes of multilingualism and at the last effects of multilingualism. First of all हम देखते हैं कि multilingualism क्या होता है. मल्टीलिंगुअलिज्म वो एबिलिटी होती है जो कि किसी इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन की, एक कम्युनिटी की या एक सोसाइटी की होती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें ज़्यादा लैंग्वेजेस में. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे बाइलिंगुअलिज्म पे, तो आप वो भी चेक आउट कर सकते हैं. और बाइलिंगुअलिज्म में हमने बात की थी कि जो दो लैंग्वेजेस में बात कर सके मीन्स टू. तो मल्टीलिंगुअलिज्म जब आ गया तो इसका मतलब है कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर सके, वो चाहे इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है. इसका मैं आगे जाकर आपको डिफरेंस बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी. अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर सपोज हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि उस इंडिविजुअल के पास बहुत सारी लैंग्वेजेस की पहले तो नॉलेज होती है. जब नॉलेज होती है तभी उसका यूज़ कर सकता है. ऐसा ही है ना, नॉलेज होगी तो तब यूज़ कर सकेंगे. अब जैसे हम उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू की नॉलेज हमारे पास है तभी हम उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. या तो वो इंडिविजुअल उन सारी लैंग्वेजेस को सिमिल्टेनियसली यानी कि सेम टाइम पे यूज़ करेगा या डिफरेंट कंटेक्स्ट में उनको यूज़ करेगा जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत आएगी. किस लिए कि ताकि वो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उन लोगों से कम्युनिकेट कर सके जिनका लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज का बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है या कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है. लैंग्वेज उनकी डिफरेंट होगी और कल्चर भी उनका डिफरेंट होगा. ठीक है, जैसे हमारा लैंग्वेज और कल्चर डिफरेंट है श्रीलंका के लोगों से. अब जो बंदा यहाँ पाकिस्तान में है तो उसे उर्दू तो आती होगी लेकिन उसे श्रीलंका की लैंग्वेज नहीं आती होगी. तो वहाँ की लैंग्वेज जब वो सीखेगा तो उनके कल्चर को भी सारी बात उससे पढ़ना पड़ेगा, परखना पड़ेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. फॉर्म्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि मल्टीलिंगुअलिज्म की कौन कौन सी शक्लें, यानी कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि टाइप्स कौन सी होती हैं. अब मल्टीलिंगुअलिज्म की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं. Number 1 is individual multilingualism, number 2 is community multilingualism and number 3 is societal multilingualism. सबसे पहले है इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म. इंडिविजुअल का तो हमें पता है कि इंडिविजुअल मीन्स वन, सिंगल. इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म तब होता है जब एक सिंगल पर्सन मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सके या मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर सके. अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि वो सिंगल पर्सन कैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, इनमें बात कर सकता है. नंबर 1 इज़ फैमिली बैकग्राउंड एंड अपब्रिंगिंग. फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो कोई और लैंग्वेज बोलती थी, उसकी ग्रैंडफादर कोई और लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, किसी और कल्चर से बिलोंग करते थे. उसी तरह फादर में तो दोनों की ट्रेट्स आ गई. फिर मदर जो थी वो किसी और कल्चर से बिलोंग करती थी तो 3 लैंग्वेजेस तो वहीं से आ गई. फिर एक हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू हो गई. फिर अपब्रिंगिंग जैसे जैसे उसकी होती गई, स्कूल जाता गया, फिर उसको इंग्लिश भी सीखनी पड़ी. फिर हमारी इस्लामिक लैंग्वेज यानी कि अरबिक है वो भी सीखनी पड़ी. तो इस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस ने सीखी. तो फैमिली बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग का भी बहुत बड़ा असर होता है एक पर्सन को मल्टीलिंगुअल बनाने में. नंबर 2 एजुकेशन एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग. यानी कुछ लोग होते हैं जिनके घर से उन्हें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, उनकी इंग्लिश की ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उनके पेरेंट्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हें वो इंग्लिश नहीं सिखा सकते. फिर क्या होता है कि जब वो स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं. स्पोकन फ्लुएंसी उनकी अच्छी होती है तो उस वजह से क्या होता है इंग्लिश वो सीख पाते हैं. दूसरी जगह पे ये होता है कि कुछ लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन करते हैं. किस वजह से कि हम कुछ लोगों को स्पेनिश पसंद होती है, कुछ लोगों को फ्रेंच पसंद होती है, तो वो उसको सीखने के लिए जो है वो लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं. इस वजह से वो मल्टीलिंगुअल बन जाते हैं. थर्ड, पर्सनल इंटरेस्ट एंड ट्रैवल. अब कुछ लोगों को पर्सनली इंटरेस्ट यानी शौक़ होता है कुछ लैंग्वेज सीखने का,
کوئی اسپیسیفک لینگویجز ہوتی ہیں یا کچھ لوگوں کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ ملٹی لنگول بنے، ان کو لینگویجز اچھے طریقے سے آتی ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بندہ ملٹی لنگول بنتا ہے۔ دوسرا ٹریول کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسٹڈیز کے لیے جب جاتے ہیں کسی اور ملک، فار ایگزامپل کسی نے کینیڈا جانا ہے تو وہاں کی لینگویج اس کو سیکھنی پڑے گی تاکہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ لوکل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے۔ ویسے انگلش بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ وہ انگلش جس کو آتی ہو تو ویسے بھی ورلڈ وائڈ وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، لوکل لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں آتی ہوتی، تو اس لیے ٹریولنگ کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ بھی ملٹی لنگول بن جاتے ہیں کہ تاکہ لینگویج کو ایز اے سورس یوز کر کے وہ وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اور لاسٹ ہے پروفیشنل ریکوائرمنٹ، یعنی کہ فار سپوز اگر کسی آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، اگر پاکستان میں جاب کی بات کرتے ہیں آپ تو انگلش مسٹ ہوتی ہے، تو انگلش بھی آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ باہر کے کسی کنٹری میں جاتے ہیں، جس کنٹری میں آپ جاتے ہیں اس کنٹری کی مین لینگویج آپ کو سیکھنی پڑتی ہے۔ اب نیکسٹ ٹو فارمز کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کمیونٹی اینڈ سوسائٹی۔ کمیونٹی بیسکلی ایک اسمالر گروپ ہوتا ہے، چھوٹا گروپ ہوتا ہے، جبکہ جو سوسائٹی ہے ایک لارج گروپ ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو آپ کی سوسائٹی ہے یہ ایک اوور آل پوری کنٹری ہے، جبکہ جو کمیونٹی ہے یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، ایسا ہی ہے، یعنی کہ سوسائٹی ہماری کیا پورا پاکستان ہے، جبکہ اس کے اندر چھوٹا سا قصبہ، کوئی ٹاؤن، کوئی جگہ لے لیں تو وہ کمیونٹی بن جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی ملٹی لنگوالزم کی۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک کوئی گروپ یا کمیونٹی ملٹیپل لینگویجز کو یعنی ڈفرینٹ لینگویجز کو اپنی روزمرہ کی زندگی ڈیلی لائف میں یوز کرے۔ کس وجہ سے؟ نمبر 1 از جیوگرافیکل لوکیشن اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے پہلے کہ وہ مختلف کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، تو جب مختلف کلچر سے بلانگ کرنے والے لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو مختلف لینگویج یوز کرتے ہیں، مختلف لینگویج یوز کریں گے تو دوسرے لوگ بھی سیکھنے لگ جائیں گے، ظاہر بات ہے انہوں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیوگرافیکل لوکیشن، یعنی کہ وہاں ایسی لوکیشن پہ وہ کمیونٹی سروائیو کر رہی ہے جہاں پہ مختلف لینگویجز بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ 2 از ہسٹوریکل اینڈ سوشل فیکٹر، وہی دوبارہ سے بات آ گئی۔ 3 از مائگریشن اینڈ لینگویج مینٹیننس، یعنی جہاں جہاں وہ مائگریٹ کرتے تھے تو وہاں کی لینگویج بھی انہیں سیکھنی پڑی کیونکہ وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بھی کلچرل لینگویج کو مینٹین کر کے رکھا۔ اینڈ 4th ون از اکنامک اینڈ سوشل انٹریکشن، یعنی کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے جب کوئی کمیونٹی کے لوگ یا گروپ کے لوگ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے یا کسٹمر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے انہیں وہاں کی لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ ملٹی لنگول بن جاتے ہیں۔ The next one is societal multilingualism، یہ تب ہوتا ہے جب ایک سوسائٹی ملٹیپل لینگویجز اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسے اڈاپٹ کریں۔ یہ بیسیکلی کہاں موجود ہوتا ہے؟ نمبر 1 ملٹی لنگول کنٹریز اور ریجن، یعنی کہ جو ملٹی لنگول ملک ہوتے ہیں جن میں ایک پاکستان بھی ہے، تو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے اس سوسائٹیل ملٹی لنگوالزم کو۔ اس کے بعد انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ جو انٹرنیشنل بزنس آرگنائزیشنز ہوتے ہیں یا جو کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے سوسائٹل ملٹی لنگوالزم کو۔ اس کے بعد گلوبل کمیونیکیشن اینڈ میڈیا، جیسے کہ ہمارے یہ کال سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ہے، اس کے علاوہ میڈیا ہمارا جو نیوز جو ہوتی ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹل ملٹی لنگوالزم کو۔ اور لاسٹ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سیٹنگ، یعنی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ورلڈ وائڈ ہیں یا ریسرچ کرنے جو لوگ نکلتے ہیں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایز اے سوسائٹی پوری وہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو سوسائٹل ملٹی لنگوالزم دیکھنے کو ملے گی۔ نیکسٹ از کہ ملٹی لنگوالزم کے کازز کون سے ہیں، یعنی کن وجہوں سے ملٹی لنگوالزم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس میں بھی 5 بیسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ملٹی لنگول بنتی ہیں سوسائٹیز یا کمیونٹیز یا انڈیویجولز۔ ہسٹوریکل فیکٹرز، سوشل فیکٹرز، پولیٹیکل فیکٹرز، اور لاسٹ میں ہے پرسنل فیکٹرز۔ ہسٹوریکل فیکٹرز میں نمبر 1 ہے کلونیلزم۔ کلونیلزم کب ہوتا ہے؟ جب ایک کنٹری یعنی ایک ملک جو ہے
وہ دوسرے ملک کے اوپر پاور امپوز کرے، یعنی کہ طاقت دکھائے، طاقت مسلط کرے۔ اب یہ کیسے ہے کہ کیونکہ جو کلونیلزم کی وجہ سے جو پاور میں کنٹریز تھے، انہوں نے جن کے پاس پاور نہیں تھی ان کنٹریز کے اوپر اپنی پاور مسلط کی، اور اسپیشلی انہوں نے اپنی لینگویج کو ڈومیننٹ بنایا اور وہاں پہ اپنی لینگویج کو امپوز کیا۔ اس کے بعد ہے مائگریشن اینڈ ڈائسپورا۔ ڈائسپورا کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ گروپ کے لوگ جو ہیں انہیں فورس کیا جائے یا وہ چوز کریں کہ اپنے ہوم لینڈ کو، اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں جا کے سیٹل ہو جانا۔ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں تو وہ وہاں کے لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، ان کی لینگویج سیکھ جاتے ہیں، ان کے رہن سہن، ان کے جو لائف سٹائل ہے اس کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ چونکہ وہ ملٹی لنگول سوسائٹی ہوتی ہے اس لیے انہیں بھی ملٹی لنگول بننا پڑتا ہے، بہت ساری لینگویجز سیکھنی پڑتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف مائگریشن اینڈ ڈائسپورا، تو اس لیے وہ ملٹی لنگول بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹریڈ اینڈ کلچرل ایکسچینج، یعنی کہ کیا ہوا ہے کہ ہسٹری سے اب تک کچھ لوگوں نے دوسروں کے کلچر اور لینگویج کو اڈاپٹ کیا اور اپنے جو ہیں ان کے ساتھ ایکسچینج کیے یا دیے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ ملٹی لنگول بنے ہیں۔ نیکسٹ آر سوشل فیکٹرز۔ سوشل فیکٹرز میں نمبر 1 ہے فیملی اینڈ کلچرل ہیریٹیج، یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملٹی لنگول فیملیز میں یا کمیونٹیز میں ان کی برتھ ہوتی ہے جہاں پہ بہت ساری لینگویجز بولی جاتی ہیں، جو پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا، گرینڈ فادر کی علیحدہ، گرینڈ مدر کی علیحدہ، اس کے بعد مدر کی علیحدہ، اسکول میں علیحدہ۔ نیکسٹ ہے سوشل آئیڈینٹی، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایز اے سوشل آئیڈینٹی مانتے ہیں لینگویج کو، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی لینگویج کو مینٹین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور دوسری لینگویجز کو بھی ساتھ ساتھ اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ ملٹی لنگول بن جاتے ہیں۔ تھرڈ از کمیونٹی اینڈ نیبرہڈ، یعنی کہ آپ کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہوں جہاں پہ لوگ مختلف لینگویجز بولتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو بھی ان کی لینگویجز سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ بھی ملٹی لنگول بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے نیبر میں کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جس کی لینگویج اور ہے، فار ایگزامپل آپ اردو بولتے ہیں لیکن وہ اسپینش بولتا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کو بھی اس کی لینگویج سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ بھی وہ لینگویج اڈاپٹ کر لیں گے اور ملٹی لنگول بن جائیں گے۔ تھرڈ از اکنامک فیکٹرز۔ فرسٹ ون از گلوبلائزیشن۔ گلوبلائزیشن ہوتا ہے جب ورلڈ کی انٹر کنیکٹڈنس، یعنی کہ ملاپ ہو جائے کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے، جیسے انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ پورے ورلڈ کی انٹر کنیکٹڈنس کا ایک باعث ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کسی میڈیسن کمپنی کی، تو میڈیسن کمپنی پاکستان میں بھی ہوگی، وہ انڈیا میں بھی ہوگی، وہ انگلینڈ میں بھی ہوگی، وہ آپ کے سری لنکا میں بھی ہوگی، اسی طرح ہی اب پورے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہوگی وہاں کی لینگویج وہاں اپلائی کی جاتی ہوگی، تو اسی لیے وہ ایک ملٹی لنگول سوسائٹی بن جاتی ہے۔ نمبر سیکنڈ از اکنامک اپرچونیٹیز۔ اب یہ بات مانی جاتی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ لینگویجز پتہ ہیں یا زیادہ لینگویجز کی نالج ہے تو آپ کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز زیادہ اویلیبل ہو سکتی ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کو زیادہ لینگویجز کا علم نہیں ہے۔ اور تھرڈ از ٹورزم اینڈ ٹریول، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹورزم کے زیادہ، ٹریولنگ کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، تو وہ جہاں جہاں ٹریول کرتے ہیں وہاں کی ان کے کلچر سے لنکڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی بھی آؤٹ آف کنٹری سے، امریکہ سے آتا ہے یا انگلینڈ سے کوئی پاکستان آتے ہیں ٹریولنگ کے لیے، آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں آ کے پاکستان میں اردو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، اس طرح وہ ملٹی لنگول بن جاتے ہیں۔ ون از پولیٹیکل فیکٹرز۔ پولیٹیکل فیکٹرز میں نمبر 1 ہے لینگویج پالیسیز۔ اب گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ کسی اسپیسیفک لینگویجز کو پروموٹ کریں گی اور اسپیسیفک لینگویجز کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کریں گی، جس کی وجہ سے ملٹی لنگوالزم پہ بہت سا انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل اینڈ سوشل انسٹیبلٹی۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ پولیٹیکل شخصیات جو ہوتی ہیں یا وہ شخصیات جو پاور میں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ کچھ لینگویجز کو
ایز سمبل آف پاور یوز کر کے وہ کہتی ہیں کہ صرف وہ لینگویجز یوز کی جائیں جو ان کے کلچر یا ان کے مطابق جو ہیں وہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لینگویج اپنی امپوز کرنے لگ جائیں گے تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ لینگویج زیادہ سیکھنے ہو جائیں گی شروع، اور اس وجہ سے ملٹی لنگولیزم جو ہے وہ اسپریڈنگ اس کی شروع ہو جائے گی. لاسٹ اور پرسنل فیکٹرز، یعنی ایک پرسن کے سنگل پرسن کے کن فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ ملٹی لنگولیزم ہوتا ہے یا بندہ ملٹی لنگول بنتا ہے. نمبر 1 از ایجوکیشن، یعنی کہ آپ کے اسکولز میں جو ہے وہ کچھ لینگویجز جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، جس کچھ اسکولز میں اسپینش بھی پڑھائی جاتی ہے، اسپینش بھی، اور اس کے علاوہ فرینچ بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کوگنیٹیو ایبیلٹی جو ہے وہ انہینس کی جا سکے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ ملٹی لنگول بن جاتا ہے. سیکنڈ از پرسنل انٹرسٹ، وہی بات دوبارہ آ گئی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے کہ انہیں کچھ لینگویجز پسند ہوتی ہیں تو اس لیے وہ سیکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ملٹی لنگول بن جاتے ہیں. تھرڈ از کوگنیٹیو بینیفٹ، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ بات کی جاتی ہے جس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ملٹی لنگول بننا پسند کرتے ہیں کہ زیادہ لینگویجز اب جب سیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی میموری شارپ ہوگی، امپروو ہوگی، اور آپ کی پرابلم سالونگ اسکل بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ملٹی لنگول بننا پسند کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں افیکٹس آف ملٹی لنگولیزم، یعنی اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں ملٹی لنگولیزم کے انڈیویجولس پر، کمیونٹیز پر اور سوسائٹیز پر. اس میں اب 2 قسم کے آ جاتے ہیں. نمبر 1 از پازیٹیو افیکٹ اینڈ نمبر 2 از نیگیٹو افیکٹ. پہلے ہم پازیٹیو افیکٹ کی بات کر لیتے ہیں. نمبر 1 ہے کہ ملٹی لنگولیزم کی وجہ سے آپ کی کوگنیٹیو ایبیلٹی امپروو ہوتی ہے، میموری شارپ ہوتی ہے، پرابلم سالونگ ٹیکنیک اور ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے. لیکن ہے کہ ملٹیپل لینگویجز جب آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ کے لیے کیریئر ایڈوانسمنٹ بھی ہوگی، اکنامک اپرچونٹیز بھی آپ کو زیادہ ملیں گی. اس کے علاوہ ملٹی لنگولیزم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول مختلف کلچر کے لوگوں کے ساتھ، مختلف لینگویج بولنے والے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ اور کمیونیکیٹ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ جب ایک پرسن ملٹی لنگول ہوگا تو کیا ہوگا، وہ دوسرے لینگویج یا دوسرے کلچر سے بلونگ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایک بہترین رشتہ، ایک بانڈنگ، اسٹرانگ بانڈنگ بنا سکتا ہے. اور ملٹی لنگولیزم جو ہے وہ اکنامک گروتھ، ٹریڈ اور ٹورزم کو بھی بوسٹ کرتی ہے، کیونکہ جب ٹورزم پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاس اگر ملٹی لنگول وہ ہوں گے تو کیا ہوگا، ان کے لیے آسانی ہوگی وہاں کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں اور ٹریولنگ کرنے میں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نیگیٹو افیکٹس کی، کیونکہ پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں. جب ایک سب سے پہلے ہے کہ ملٹی لنگولیزم کین لیڈ ٹو لینگویج کنفلکٹ اینڈ کمپٹیشن. جب ایک سوسائٹی ملٹی لنگول ہوگی تو وہاں پہ جو ایک لینگویج کو ایز اے کلچر ماننے والے لوگ ہیں اور دوسرے لینگویج کو ماننے والے لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں آپس میں کمپٹیشن اور کنفلکٹ سٹارٹ ہو جائے گا کہ ایک مانے گا کہ میری لینگویج سپیریئر ہے، دوسرے مانے گا کہ میری لینگویج سپیریئر ہے. ایک سوسائٹی میں ملٹیپل لینگویجز کو مینٹین کرنا بھی چیلنجنگ ہو جائے گا، اسپیشلی مائنورٹی لینگویجز کے لیے، کیونکہ ان کے اسپیکرز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو وہ اپنی لینگویج کو کیسے مینٹین کریں گے، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ملٹی لنگولیزم جب ایک سوسائٹی ہوتی ہے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈومیننٹ لینگویجز ہوتی ہیں وہ تو اپنی پاور کر دیتی ہیں، داغ بٹھا دیتی ہیں، لیکن جو لینگویجز جن کے جو پاور میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ سپریس ہو جاتی ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ملٹی لنگولیزم جو ہے وہ سوشل ایکسکلوژن یعنی ریجیکشن کی بھی وجہ بن سکتی ہے. کس وجہ سے کہ وہ لوگ جو کہ ڈومیننٹ لینگویج کے میں پروفیشن نہیں ہیں تو وہ ایک طرح سے ایکسکلوڈ ہو کے رہ جاتی ہے سوسائٹی میں سے. اور ایک طرح سے لاسٹ پوائنٹ ہے کہ کوگنیٹیو اوور لوڈ بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی کہ ہمارے مائنڈ پہ لوڈ آ گیا نا کہ ہم نے زیادہ لینگویجز سیکھی ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے مائنڈ میں اس کے بارے میں نالج بھی تو ہوگی. اب اگر اردو صرف ہم نے سیکھی ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں، ایک لینگویج ہمیں آتی ہے، لیکن اگر ہم نے زیادہ لینگویجز سیکھی تو مائنڈ پہ اثر تو پڑے گا، اس چیز کا لوڈ تو ہوگا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ملٹی لنگولیزم. آج ہم نے ملٹی لنگولیزم کے بارے میں بات کی، اس کی فارمز کے بارے میں بات کی، اس کے کازز اور ایفیکٹس کے بارے میں بات کی. اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو یور ویو پوائنٹس ان دا کامنٹ سیکشن. لائک دا ویڈیو، شیئر دا ویڈیو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.